कराची का मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला होगा। मुकाबला पीपल पार्टी और कराची के अवाम का है। अब फितना, फसाद और तबाही का चैप्टर क्लोज हुआ। अब इंशाअल्लाह ताला यहाँ से तरक्की का सफर शुरू होगा। इलेक्शन होंगे अक्टूबर या नवंबर में। इंफॉर्मेशन भी थोड़ी बहुत है कि ये जो पार्टी बनी है लंदन की मर्जी से बनी। मैं जहाँ हूँ प्रेसिडेंट वाइस चेयरमैन बड़ा मुतमईन हूँ। नैब की अपनी इस्लाह करेंगे, कर रहे हैं। मकसद है जुर्म की सरकोबी, जुराइम का खात्मा, वाइट कॉलर क्राइम और करप्शन का सदबाब। हमारा कोई फेवरेट नहीं और कोई हमारा दुश्मन नहीं है। IMF का मुआहदा इसी महीने में होगा। कोई ताखीर हुई तो इंशाअल्लाह फिर मैं आपसे खिताब करूंगा। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बड़ी वसाइल से नवाजा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम तो फ़ैसला आपका देख रहे हैं, लेकिन आसमा शिराज़ी की जगह मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। मैं टीवी में काम करता हूं और टीवी रिपोर्टर जब खबर दे रहा होता है, आपने सुना होगा टेलीफोन लाइन पर, तो उसको हम बीपर कहते हैं और बीपर को टीवी रिपोर्टर एंजॉय करता है। लेकिन ये बीपर जॉय नहीं है, ये समंदरी तूफ़ान है जो पाकिस्तान से टकराने वाला है। और आज ही वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब कह रहे थे कि अभी तक एवैक्यूएशन भी कंप्लीट नहीं हुई, यानी इनखला भी पूरा नहीं हुआ उन इलाकों से जहां से यानी सजावल, ठट्ठा या दीगर इलाकों को ये तूफ़ान आकर हिट करेगा। 1999 में भी इसी तरह का एक तूफ़ान आया था और कोई 700 के करीब सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक लोग पाकिस्तानी शहरी अपनी जान से गए थे। तो अब तो ये कल और परसों पहुंच जाएगा। मैं ज़रूर इस हवाले से बात करना चाहता हूं। साथ साथ एक और भी खबर आज पाकिस्तान में आ गई। नई बनने वाली सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तंजीमी ओहदेदारों का ऐलान भी कर दिया गया और जनाब जहांगीर खान तरीन साहब लंदन भी चले गए। वहाँ पॉसिबल है कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ से भी उनकी मुलाकात हो। और 14 मई तो अब बात ही पुरानी हो गई, महीना होने वाला है, लेकिन 14 मई को जो इलेक्शन होना थे, इलेक्शन कमीशन ने उसके ख़िलाफ़ रिव्यू पिटीशन दी थी और कल उसकी समाअत होनी है। एक तो वो अपील जो लार्जर बेंच की थी, आज की तलात के मुताबिक वो लार्जर बेंच नहीं सुनेगा बल्कि वही स्मॉलर बेंच सुनेगा। 3 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान वो केस सुनेंगे। तो क्या अब रेलेवेंस है, मैं ये भी नुक्ता अपने मेहमानों के सामने रखूँगा। मैं मेहमानों का तारफ़ करा देता हूँ। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब शोएब शाहीन साहब ने, माहिर कानून हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक़ सदर हैं, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और नवाब तैमूर तालपुर साहब नाज़रीन सूबाई वज़ीर हैं सिंध के, हमें कराची से ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया नवाब साहब आपने वक्त दिया। चूँकि तूफ़ान की मैं बात करना चाह रहा हूँ, बीपर जॉय की, आज जो ख़ुद सैयद मुराद अली शाह साहब ने फरमाया, वज़ीर आला साहब ने, कि अभी तक एवैक्यूएशन कंप्लीट नहीं हुई, लोग रेजिस्ट कर रहे हैं उन मकामात को, उन जगहों को, उन देहातों को, उन कस्मों को खाली करने के लिए। तो आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं? खुदा न खास्ता 99 की तरह फिर तो नहीं नुकसान हो जाएगा अगर लोगों को एवैक्यूएट नहीं किया गया तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया पराचा साहब। इसकी वजह यह है कि वो रेजिस्ट कर रहे हैं, पर हमने उनको समझाया है इस टाइम पर जो बेसिक एरिया जो एक्चुअल हिट हो रहा है वो सुजावल का डिस्ट्रिक्ट है, पर ऑफ कोर्स उसके साथ साथ कराची की साहिली पट्टी से लेके उस आगे भी जाएंगे तो वहां पर भी नुकसान हो सकता है। वो हमें सिर्फ एक हिट स्पॉट का पता है जिसके थ्रू हम जो है वहीं पर और उसके आसपास के तहसीलों में इवैक्यूएशन करा रहे हैं। अभी इस टाइम पर पाक आर्मी, नेवी, सिंध और हमारे नुमाइंदे वहाँ के MNAs, MPs सब इकट्ठा एक पॉइंट पर हैं, एक पेज पर हैं और इकट्ठा ही काम कर रहे हैं। आज इस वक्त भी मैं समझता हूँ जो हमारे नुमाइंदे हैं वो इन लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। काफी
لوگوں کو ہے. ہمارے پاس آج کا دن ہے اور کل کا بھی سارا دن ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس طوفان کے آنے سے پہلے ہم ان لوگوں کو یہاں سے ایویکویٹ کر چکے ہوں گے. یہ کراچی کی ساحلی پٹی کی آپ نے بات کی. کراچی میں بھی بتایا گیا, خود وزیر اعلیٰ صاحب بتا رہے تھے کہ 60 ملی میٹر بارش ہو سکتی ہے. وہ تو بہت بڑا کوانٹم ہے. ادھر سے لوکل باڈیز ابھی تک پروسیس مکمل نہیں ہوا, میئر کا ابھی تک الیکشن نہیں ہوا, تو پھر یہ کراچی شہر کا کیا ہوگا؟ پانی نے نکلنا تو انہی پرانی نالوں سے ہی ہے باہر. بالکل بجا فرمایا آپ نے. اگر آپ نے دیکھا ہو کہ جب بھی طوفانی بارشیں آئی ہیں اور ہر سال ہی آتی ہیں, سندھ حکومت always on their toes. ہم جتنے کیبنٹ کے وزیر ہیں, ہمارے ساتھ جو ہمارے الیکٹڈ نمائندے ہیں, ایم پی ایز ہیں, آپ نے دیکھا ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ایک جگہ پر موجود ہوتے ہیں اور خود پانی نکلواتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو آپ نے 99 کا قصہ بتایا جس میں 700 جانیں گواہ تھیں, ہم نے اپنے پاکستانی شہریوں کی, اپنے کراچی ایڈس کی, تو اس کے بعد سے لے کے جب سے 2008 سے ہماری حکومت آئی ہے ہم نے بہت امپروومنٹ کی ہے اور لا رہے ہیں اور لاتے رہیں گے. یہی وجہ ہے کہ پانی کو ہم رکنے نہیں دیتے. اسی طرح سے ابھی بھی ایمرجنسی اسکیڈول نکل چکا ہے, ایمرجنسی ڈکلیئر ہو چکی ہے. ہمیں پتہ ہے فار ایگزامپل کورنگی کا ایریا میرے حوالے تقریباً ہر برسات میں یہ ڈسٹرکٹ مجھے ملتا ہے, ہر سیزن میں مجھے ملتا ہے. ہمیں پتہ ہے وہاں پر کون سے پوائنٹس ہیں, تو ہم آلریڈی ان پوائنٹس کو کلیئر کرا چکے ہیں. ہماری مشینری ریڈی کھڑی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تو بہت بڑا کوانٹم ہے جس کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, پر ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم پانی نکالنے میں اور کوئی نقصان ہونے سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. بل بورڈز ہیں وہ ہٹانے کا حکم آلریڈی سندھ حکومت نے دے دیا ہے, سندھ سرکار نے, اور جو ایسی بلڈنگز ہیں جو خطرناک ہیں ان کو بھی ایویکویٹ کرانے کا, 60 کے قریب ایسی بلڈنگز ہیں جن کو ایویکویٹ کرانے کا کہہ دیا ہے. کنسٹرکشن کام روکنے کا حکم دے دیا ہے, جو کل سے کیری آن نہیں ہوگا. تو نارملی جو بھی ایس او پیز ہیں وہ فالو ہم کر رہے ہیں اور دعاگو ہیں اللہ سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں نقصان سے بچا لیں گے. چلیں اللہ تعالیٰ خیر کرے. سینیٹر صاحب, فیڈرل اتھارٹیز کو بھی ایکٹیو ہونا چاہیے تھا. اگر اتنی بڑی کوانٹم آف واٹر پانی اتنا آ رہا ہے اور پھر سمندر کو آ کے ٹکرائے گا. پچھلی حکومت تھی, صرف کراچی میں بارشیں ہوئی تھیں, تو اس وقت کے وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی باقاعدہ کراچی گئے تھے. تو فیڈرل گورنمنٹ کیا سوچ رہی؟ ادھر سے تو ہمیں کوئی موومنٹ نہیں نظر آ رہی. طوفان تو سب کے لیے آئے گا, وہ تو پاکستانی شہری ہیں, جہاں بھی ٹکرائے گا وہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے اس کے اوپر اسپیشل میٹنگز کی ہیں. اچھا. اور وہ باقاعدہ طور پہ پوری معاملے کو ان کے پاس گریپ ہے, انہیں پوری انفارمیشن دی جا رہی ہے اور وہ اس کو خود مانیٹر کر رہے ہیں. اور وہ بہت پرو ایکٹیولی انشور کرنا چاہتے ہیں ود دی ہیلپ آف کورس ود دی ہیلپ آف دا سندھ گورنمنٹ کہ کم سے کم جانی اور مالی نقصان ہو, اور جہاں ایویکویشن کرانی ہے وہاں کرائی جائے. اور جو اس کے علاوہ جو بھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی کوئی ضرورت ہے وہ پوری کی جائے گی. پرائم منسٹر صاحب جو ہے ان کو ڈائریکٹ بریف ہو رہا ہے اس کے اوپر. وہ بات آپ کی درست ہے, میٹنگز ہوئی ہوں گی, لیکن میں تو آن گراؤنڈ بات کر رہا ہوں. مثلاً وزیر اعلیٰ سندھ گئے, ان لوگوں سے ملے, آج وہ بتا بھی رہے تھے یہ سجاول ٹھٹھا علاقوں کا دورہ کیا. لیکن جیسے این ڈی ایم میں ہے یا دیگر محکمے ہیں, ایکٹیو ہو جانا چاہیے تھے. کوئی ابھی تو نہیں آ رہا طوفان, وہ تو پہلے سے پتہ ہے کہ طوفان آ رہا ہے. وہ گوادر کی طرف نہیں مڑا, وہ اب گجرات کی طرف مڑ جائے گا. جی دیکھیں, جو یہ سبجیکٹ ہے ریہیبلیٹیشن کا, یہ تو ریلیف کا یہ پروونشل سبجیکٹ ہے, فیڈرل تو نہیں ہے. 18 ترمیم کے بعد یہ ڈیوالو ہو گیا تھا. تو اس کے باوجود جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ بہت اس کے اوپر کینلی اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. اور این ڈی ایم اے ہوں یا باقی ادارے ہوں, ان کو بھی انہوں نے ایکٹیویٹ کر دیا. اور جو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا کہ کوئی نہ اللہ کرے کم سے کم یا بالکل نہ, یا کہتے ہیں جانی اور مالی نقصان ہو. اور مجھے یقین ہے سندھ گورنمنٹ جو ہے, تیمور از اے ویری برائٹ پرسن, یہ پوری کوشش کر رہا ہوگا اور انشاءاللہ جو ہے اس کو ہم مینیج کریں گے. اللہ کرے مینیج ہو جائے. ابھی ہم نے دیکھا 2 دن پہلے شعیب شاہین صاحب آپ ہی کی بیلٹ میں, کو سلیمان میں, دامان سے لے کر نیچے تک, ڈیرہ اسماعیل خان سے نیچے تک اتنی طوفانی بارش آئی, یعنی 25 سے 30 لوگ خالی بارش میں جہاں بھاگ ہو گئے. یہ پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی ہے, کرائسس ہے, جو بھی آپ کہہ لیں, لیکن ہماری پریپیئرڈنیس تو نہیں ہوتی پراپر. یہ ایون یہ جو کے پی میں جو کچھ ہوا, اچانک آتا ہے طوفان, لیکن کم از کم ہمارے جو سٹیپس ہوتے ہیں, جو پریکاشنز ہوتے ہیں, پریونٹیو میئر ہوتے ہیں, وہ بھی پھر بعد میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ 25 بندے مر گئے.
دیکھیں پہلے آپ کی بات 100% سے میں اتفاق کرتا ہوں. کویشچن یہ ہے کہ یہ ہیومن میڈ پرابلمز ہیں. اب اگر پانی آ رہا ہے ہم نے اس کی نکاسی کو ہی روک دیا ہے, اس کے پانی کے راستے ہی بند کر دیا, اور راستے کے اوپر ہم نے کوٹھی بنا دی, گھر بنا دیا, ہوٹل بنا دیا, مارکیٹس بن گئی, تو وہ اٹھا کے لے جائے گا سب کو. اور یہی حال آپ دیکھ لیں کہ PK میں ہوا, یہی ہمارے ڈیرازی خان کے تمام ایریا میں ہوا, پچھلے جو مانسون میں ہوا, ابھی جو کچھ ہوا ہے سندھ میں. آپ اس کو تو کہہ لیں کہ جی بارش کا پانی آ گیا یا سیلاب کا پانی آ گیا, بھائی نکاسی کا انتظام کدھر ہے؟ وہ جو کئی مہینے کھڑا رہا, وہ پانی کی دیکھیں پانی آ جانا, اس کے راستوں کی رکاوٹوں کو ختم کر دینا وہ غلط تھا, اس کو ٹھیک ہو جانا چاہیے. اچھا یہ پہلی دفعہ تو نہیں آ رہا, کئی دفعہ آ چکے ہیں سیلاب بھی, کئی دفعہ اس طرح کی سچویشن سے ہم فیس کر چکے ہیں. تو اس کے بعد سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ آئندہ آج کے 50 سال بعد بھی ایسا کوئی معاملہ آئے گا تو ہمیں اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے. ہم تو 1 سال کی بھی تیاری نہیں کرتے. ہمارا تو یہ حال ہے, آپ دیکھ لیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کراچی میں تھا, سپریم کورٹ میں کیس کرنے جا رہا تھا, 2011 کی بات ہے. چیف جسٹس کی گاڑی بھی وہاں رک گئی, وہاں پانی میں پھنس گئی, ہماری گاڑیاں بھی پھنس گئیں. ہم سپریم کورٹ کے دروازے کے اوپر کھڑے ہیں, وہاں سے جانے کا راستہ ہی نہیں تھا, پتہ نہیں اتنا پانی تھا, ہم وہاں سے بڑی مشکل سے پہنچے. تو بات یہ ہے کہ یہ ہر جگہ پہ یہ ہیومن پرابلمز ہیں. دیکھیں قدرتی آفات آنا, اللہ معاف کرے, یہ تو کچھ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اس کی پھر بندوبست کرنا, اس کے لیے سسٹم کو اپنے لیے آن لائن کرنا. اگر آپ نے 10 سال فرض کرو بارشیں نہیں آئیں تو آپ نے سارے کا سارا بند کر دیا. آپ چلے جائیں یہاں بحریہ ٹاؤن میں, وہ جو نالے تھے یا جو دریا تھے وہ سارے اس کے اوپر اب کمرشل پلازے نظر آتے ہیں. میں خود گیا ہوں, کئی دفعہ دیکھا ہے, میں نے کہا خدا را خاصا جب ادھر G11 میں آپ کو یاد ہے تہ خانوں میں E11 میں بندے مر گئے تھے, اور وہ نالا تھا 40 فٹ کا, اس کو سکویز کر کے 10 فٹ پہ لے آئے. تو پانی جب آیا تو اس نے کہیں نہ کہیں سے تو پانی نے اپنا نکلنا تھا, وہ لوگوں کے گھروں میں گھس گیا. پیٹرول پمپ کے اوپر کھڑے لوگ نیچے گر گئے, اور وہ سارا کا سارا ایریا تو پھر زیادہ بارش ہوئی تو زیادہ پانی آ گیا. اب اگر پھر زیادہ بارش آئی تو پھر زیادہ پانی آ جائے گا. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہماری جو لیڈرشپ ہے ان کو سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہے, ان کے پاس سیاست سے فراغت ہی نہیں ہے, ان کو گالم گلوچ سے فرصت ہی نہیں ہے. شعیب شاہین صاحب, میں نے اوپننگ میں یہی بات کی کہ یہ طوفان جو ہے یہ نمبر 1 پرائرٹی آج ہونی چاہیے تھی. امریکہ میں طوفان آتا ہے, سارا دن پاکستان کا میڈیا بھی دکھا رہا ہوتا ہے, لیکن پاکستان میں طوفان آ رہا ہے. ادھر اسلام آباد میں لگتا ہے اٹس نارمل, اٹس ایز یوزول. میں آپ سے شروع کر دوں گا, مجھے بریک لینا ہے کیونکہ آپ نے حکومت کی بات کی, نئی پارٹی بنی استحکام پاکستان پارٹی, آج تنظیم کا اعلان کر دیا. میرا آپ ہی سے میں سوال چھوڑ رہا ہوں. علیم خان صاحب آپ کے ساتھ PTI چیئرمین کے ساتھ, PTI کے ساتھ کام کر چکے, کیسا آپ کو لگے گا جب وہ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر کے طور پر کام کریں گے؟ ناظرین بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شعیب شاہین صاحب, بریک پر جانے سے پہلے میں نے سوال چھوڑا تھا, آج استحکام پاکستان پارٹی کی تنظیم کا اعلان ہو گیا. علیم خان صاحب جو ہے وہ صدر بن گئے, وہ چیئرمین PTI کے کسی زمانے میں دست راست تھے, یہ کہتے تھے وہ ATM ہیں. پھر راجہ عامر کیانی صاحب جن کا خود چیئرمین PTI کو بڑا افسوس ہوا تھا چھوڑنے کا, وہ سیکرٹری جنرل بن گئے. اون چودھری صاحب جو نکاح کروانے میں آگے تھے چیئرمین PTI کا, وہ اس پارٹی کے جناب ایک بڑے عہدے پہ آ گئے. وہ بھی چلے, میں عہدہ نہیں ابھی کچھ کہتا اس بارے میں. تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ان کے ساتھ آپ لوگوں نے کام کیا ہے, یہ کیا کریں گے؟ آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ جی حکومت یا لیڈرز ڈیلیور نہیں کیا کرتے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس دن ان کا پچھلے دنوں اجلاس ہوا, آپ نے دیکھا ہوگا کوئی منہ پہ یوں ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے, کوئی کدھر پاؤں کی طرف دیکھ رہا ہے, کوئی کس انداز میں بیٹھا ہوا ہے تاکہ میڈیا سے بچ سکیں. اور جو ہی باہر نکلے میڈیا نے جب سوال و جواب کیے, جو کوئی ایک بندہ بھی کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھا. کس منہ سے کس چہرے سے وہاں جا کر استحکام پاکستان پارٹی بنائیں گے؟ یہ کنگز پارٹی ویسے بائی دا وے یہ 2 پارٹیاں, ایک پارٹی تو بڑی مشہور تھی ہر زمانے میں, وہ کبھی روکتے نہیں تھے اپنی بات کو, وہ PMLQ, پرویز الہی صاحب ہو یا PMLQ کے جو بھی ہوں, چودھری شجاعت صاحب, اس کے پھر 2 حصے ہو گئے. تو لیکن اب 2 کنگز پارٹی کو کون سنبھالے گا؟ لیکن یہ جو علیم خان صاحب نہیں, لیکن وہ چودھری پرویز الہی صاحب کی آپ نے بات کی, آپ نے تو پکڑ کے, یعنی چیئرمین PTI نے پکڑ کے ان کو صدر بنا دیا. وہ تو حر بن گئے نا. جب کوئی حر بن جائے
کوئی برائی سے اس وقت تک تو ہیں, کوئی برائی سے توبہ طائب ہو جائے تو پھر اس کو تو دینی پڑتی ہے نا. صاحب مسکرا رہے ہیں سینیٹر صاحب ہر کے نام سے نا, آپ نے کدھر جا کے کدھر ملا دیا, اور نواب طالپور صاحب بھی مسکرا رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندہ توبہ طائب ہو جائے تو اس کا اتنا تو حق ہے کہ اس کے اوپر ٹرسٹ کیا جائے. لیکن میں ایک بات کرتا ہوں, لیکن ایک بات ہے, اگر آپ کے پاس کوئی آ جائے تو وہ ہر بن جاتا ہے, دوسری طرف چلا جائے تو وہ کنگز پارٹی کا مورا بن جاتا ہے. صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منافقین تھے کہ نہیں تھے؟ وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے آپ کے پیچھے, وہ کھڑے بھی ہوتے تھے, وہ حق سچ کا نعرہ بھی بلند کرتے تھے, موقع پہ پھر وہ ان کا یہی انجام ہوتا تھا, موقع پہ چھوڑ جایا کرتے تھے. اب یہ آپ پرویز الہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں تو جنرل بات کر رہا ہوں. وہ تو ادھر سے آپ کے پاس, میں تو استحکام پارٹی کی طرف آ رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. یعنی جن کے بارے میں آج امتحان سینیٹر صاحب کا ہے, نواز شریف پارٹی کا ہے, پی ایم ایل اس کے لیے, پیپلز پارٹی کے لیے, جو جب یہ کہتے تھے کہ جہانگیر ترین چینی چور, اے ٹی ایم علیم خان قبضہ گروپ, یہ بائی نیم لیتے تھے, اور عامر کیانی کے بارے میں کہتے تھے یہ جی وہ ساری. اچھا, اب ان کی جگہ ان کے ساتھ ساتھ میں بھی مسکرا رہا ہوں, یہ اگر چینی چور کہتے تھے تو تحقیقات کا حکم کس نے دیا تھا؟ اپنے زمانے میں اسے نکالا نا, اپنے زمانے میں انکوائری کرائی. چینی کے پیسے سے تو پارٹی چلتی رہی, جہاز چلتا رہا. یہ کریڈیبلٹی ہے. جس بندے نے اپنے سیکنڈ ان کمانڈ کو اپنے زمانے میں انکوائری کر کے اپنے سے سائیڈ لائن کیا, یہ کسی اور پارٹی کا مجھے ایک بندے کا مجھے بتا دیں میں جس کو یہ کریڈٹ جاتا ہو. میں آگے 22 ایم پی اے کے اوپر الزام لگا تھا کے پی کے میں کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں. 22 ایم پی اے الیکشن سے پہلے اس نے 1 منٹ میں فارغ کر دیے. تو اب جن کے اوپر الزام لگے ہیں وہ تو ابھی بھی ساتھ بیٹھے ہیں. مثلا اگر کوئی الزام لگائے پروسیڈ کرے, نہیں, سب سے بڑا الزام تو 190 ملین اسٹرلنگ پاؤنڈز کا ہے. وہ آپ کے سامنے آ جائے گا, گھر پہ ہے, وہ تو آپ کے سامنے آ جائے گا. وہ الزام ہی نہیں ہے, اس میں ہے ہی کچھ نہیں. اگر اس الزام کی تہہ میں جائیں گے نا تو اس میں صرف ملک ریاض اور نواز شریف صاحب پھنسیں گے. اچھا چلیں, میں ذرا استحکام پاکستان پارٹی. ڈاکٹر صاحب, جہانگیر خان ترین صاحب لندن چلے گئے اور ہوپ فلی امپریشن یہی ہے کہ میاں نواز شریف سے ان کی ملاقات بھی ہوگی. اس نئی پارٹی سے بظاہر تو ان کے لوگ ادھر چلے گئے, لیکن نون کو تو کوئی فائدہ نہیں. انہوں نے نئی پارٹی بنا لی, وہ تو مقابلہ کریں گے آ کر, وہ تو ایک بڑا فرنٹ بن جائے گا. یا فائدہ ہے کوئی نئی پارٹی کا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کی جڑیں عوام میں بڑی مضبوط ہیں. ہمارا بڑا ایک زبردست ٹریک ریکارڈ ہے ڈیلیوری کا, تو ہمیں کوئی ایس سچ پرابلم نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی سے کسی اور پارٹی میں جائیں یا کہیں اور چلے جائیں. یہ ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے, اور ہمیں پہلے بھی میں نے تو سارا ایک جگہ پنجاب میں پورا گھوم کے, پختونخوا میں بھی, ہم جو ہے وہ انشاءاللہ الیکشن اب آرام سے جیت جائیں گے. ہم پہلے بھی جیت رہے تھے, تھوڑی سی مشکل تھی وہ تو. کیسے جیت جائیں گے الیکشن؟ ہم جیت جائیں گے. ہوگا کب؟ نہیں, وہ میں بعد میں بتا دیتا ہوں آپ کو کیسے جیت جائیں گے الیکشن. اس لیے جیت جائیں گے کہ دیکھیں ہمارا مین مقابلہ جو تھا وہ پنجاب میں پی ٹی آئی سے تھا. پی ٹی آئی فارغ ہو گئی ہے, تو ظاہر ہے ہمارے لیے جو ہے وہ نسبتاً اب معاملہ تھوڑا آسان نہیں. وہ تو چیئرمین پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ جتنے بندے توڑنے ہیں توڑ دیں, لیکن الیکشن کروا دیں, عوام میرے ساتھ ہے. وہ الیکشن اکتوبر نومبر میں ہو جائے گا, میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں. اچھا, ہاں, 42 ارب روپے ہم نے اس میں بھی رکھ دیے, بجٹ میں بھی رکھ دیے, اور الیکشن ٹائم پہ ہوگا. تو الیکشن ہمیشہ ٹائم پہ ہی ہوتا ہے. استحکام پارٹی سے آپ کو کوئی نقصان؟ ہمیں استحکام پارٹی سے نقصان کوئی نہیں ہے. استحکام پارٹی جو ہے وہ اس کو جو ہے پی ٹی آئی کو زیادہ تر اس نے نقصان پہنچایا. پنجاب میں پیپلز پارٹی بھی تو روٹس بنا رہی ہے. بڑے لوگ, کل پرسوں بھی لاہور میں بہت ڈزنز آف پولیٹیشین دے جوائن پیپلز. دیکھیں, ہم تو اس میں بلیو کرتے ہیں کہ سب آ کے مقابلہ کر لیں. ہم تو کسی کو ایسا تو نہیں ہے کہ سب مقابلہ کریں. نہیں, پی ٹی آئی بھی مقابلہ کرے. ہم نے دیکھیں 2018 سے پہلے میاں صاحب کو جیل میں بند کر دیا, ہماری ساری پارٹی توڑ دی. ہمارے جو ہے اس میں نمبر 1 تھا چیئرمین بھی نمبر 1 چیئرمین پی ٹی آئی نمبر 1. ہاں صحیح ہے, چیئرمین پی ٹی آئی واز نمبر 1. جو سارا کا سارا جو آرکسٹریٹ کیا تھا پلان, وہ اس کے بعد جو ہے وہ نہیں. کبھی کہتے ہیں آپ لوگ کہ جی وہ بند کر دیا تھا, پھر آپ کہتے ہیں کہ آر ٹی ایس فیل ہو گیا. آر ٹی ایس فیل ہوا تو یہ ایک ہی پلان تھا نا, ثاقب نثار جنرل فیض, یہ ایک ہی پلان تھا. میں ایک بات دیکھیں, وہ 22 ایم پی اے جو انہوں نے بات کی, وہ تو جب نکالے جب الیکشن ہونے والے تھے تو اس کو تو کاؤنٹ آپ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے اس میں کچھ واپس بھی آ گئے تھے. سیکنڈ ان کمانڈ جے کے ٹی جو تھا, وہ آپ نے اسے پیسے لے لیے,
اسے جہاز لے لیا, ہیلی کاپٹر لے لیا, حکومت بنوا لی, حکومت بنوا لی, دونوں حکومت بنوا کے اس کے بعد اس کو لات مار کے باہر نکال دیا, کہہ رہے ہیں بڑا میں نے اچھا کیا. کرپشن ثابت ہو گئی. میں طالپور صاحب کی اپینین لے لوں. نواب صاحب یہ فرمائیے, یہ سارا تھیٹر لاہور میں پنجاب میں بنا ہوا ہے, لیکن وہاں سے بھی پی ٹی آئی کے لوگ بہت سارے نکل آئے. مثلا حلیم عادل شیخ صاحب تو بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن باقی تو سارے نکل آئے. ابھی جو میئر کا الیکشن ہونا ہے, جماعت اسلامی کے امیر وہ بھی کل تقریر کر کے آئے. حلیم عادل شیخ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا ایک بندہ نہیں جائے گا. اب یہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہو گیا, اور کہا جا رہا ہے کہ جو لوگوں نے ایم پی ایز نے ووٹ نہیں دیے تھے وہ ڈی سیٹ بھی ہوئے, ان کے ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوئے. تو کیا یہ معاملہ پھر کراچی میئر کے الیکشن میں بھی آ سکتا ہے؟ کراچی میئر کا الیکشن اب ماضی کی بات ہو گئی ہے. یہ سیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے جالے مرتضی وہاب کو مل بھی گئی ہے اور وہ جیت بھی چکے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس میجورٹی ہے. جب ان کے ایم این ایز ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں, ان کے ایم پی ایز ان کو چھوڑ گئے, ان کے سابق وزراء ان کو چھوڑ گئے. حلیم عادل جو ہے ٹوپی ڈرامہ کر رہا ہے, وہ اندر سے بات کر رہا ہے, کچھ کوارٹرز کے ساتھ اپنی کچھ سیٹنگز کر رہا ہے, کچھ چیزیں منوا رہا ہے, اس لیے ابھی تک جو ہے وہ ڈرامے کر رہا ہے پارٹی میں رہنے کے. ورنہ حلیم عادل بھی انڈر گراؤنڈ ڈیل اور وے آؤٹ اپنا نکال چکا ہے. تو یہ جو ان کے لوگ ہیں, ان سے میں ملاقات کر چکا ہوں جو کراچی میں جیتے ہیں, صرف پی ٹی آئی کے نہیں بلکہ جماعت کی بھی جو لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ضرور دیتے ووٹ اپنی پارٹی کے حکم پر, اپنے لیڈر کو پر, کیونکہ یہ اس فتنے کی پارٹی کے ساتھ مل گئے ہیں, اس فتنے کی جو ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا حصہ بن رہے ہیں, اس لیے ہم ان سے تعلق نہیں رکھیں گے. یہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کہہ رہے ہیں, یہ جو چیئرمین الیکٹ ہوئے ہیں ان کے کراچی سے, پی ٹی آئی کے نہیں, جے آئی کے, پی ٹی آئی والے تو ویسے ہمارے ساتھ ہیں, پر جو جے آئی کے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ کتنے آپ فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں نواب صاحب کے, آپ نے کہا میئر بھی پہلے بن چکے ہیں اور یہ پی ٹی آئی کے چیئرمین آپ کے ساتھ ہیں. لیکن یہ جو کورٹ والی دھمکی دی گئی ہے کہ جس طرح پنجاب کے 25 ایم پی اے نے حمدہ شہباز شریف صاحب کو ووٹ دیا تھا اور وہ عدالت کی طرف سے, سپریم کورٹ کی طرف سے حکم آیا کہ وہ نہ صرف ڈی سیٹ ہوئے بلکہ ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوا, تو یہ عدالتی فیصلہ وہاں اپلیکیبل تو کہا جا رہا ہے ہو جائے گا وہاں بھی سندھ میں میئر کے الیکشن میں. پہلی بات تو ہمارے جو مرتضی وہاب ہے وہ آلریڈی اس کا حصہ کورٹ میں بن گئے ہیں, انہوں نے آج جا کے کورٹ میں درخواست دائر کرا دی ہے. سیکنڈلی یہ جو الیکشن ہے اس میں کوئی دھاندلی ایسا ہو نہیں سکتی, کیونکہ یہ شو آف ہینڈز پر ہوتا ہے, اور اگر کوئی ممبر ایبسٹین کرے ووٹ کرنے سے تو اس کی اپنی مرضی ہے, وہ آ کے ریفیوز کر دے ووٹ کرنے سے تو اس کی اپنی مرضی ہے, اور اگر وہ پھر بھی چاہتا ہے کہ وہ ووٹ دینا چاہتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے میئر کو اور وہ رسک اٹھاتا ہے, تو ان اینی کیس ہمارا نمبر کاؤنٹ کسی بھی حالت میں سیم ہے. یعنی میں نواب صاحب معذرت کے ساتھ انٹرپٹ کر رہا ہوں, یعنی کہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں یا بقول آپ کے کچھ جو جماعت اسلامی کے چیئرمین ہیں وہ اس دن ووٹ کاسٹ کرنے ہی نہیں آئیں گے. از دیٹ دا کریکٹ اسیسمنٹ؟ ایگزیکٹ میں آپ کو بتا دوں نا, ان کے جو ورڈز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو کہے کرنے کو تیار ہیں, پر جے آئی اور پی ٹی آئی کے اس ملاپ کو کبھی ووٹ نہیں دیں گے. اس فتنے کا جہاں پر واسطہ ہوگا نازی کا اس کو ہم ووٹ نہیں دیں گے. تو اب یہ آپ کے ان کے پاس آپشن اوپن ہے, وہ آئیں وہ نہ آئیں, وہ آ کے ووٹ بھی دیں, وہ رسک بھی اٹھائیں. تو دیر آر آل دی آپشنز آر اوپن ٹو دیم, بٹ دے ول ناٹ ووٹ فار پی ٹی آئی اور جے آئی. چلیں ادھر رکیے گا, میں آپ ہی سے شروع کر دوں گا. ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے نواب طالپور صاحب سے میرا یہی کویسچن ہوگا. یہ جو شعیب شاہین صاحب ابھی پوچھ رہے تھے کہ الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں, یہ ملک میں یہی سوال پوچھا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کیا موقف رکھتی ہے؟ اکتوبر میں الیکشن چاہتی ہے یا ڈیلے ہونا چاہیے؟ 6 مہینے کی بات ہو رہی ہے کہ اگر جی پارلیمنٹ فیصلہ کر دے, آج مولانا فضل الرحمان کی خبر بھی یہی تھی کہ پارلیمنٹ میں فیصلہ کرنا ہے, تو پارلیمنٹ میں تو صرف یہی حکمران اتحاد ہی ہے, اپوزیشن وہاں پر کہاں ہے؟ تو یہ کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں؟ بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. تیمور طالپور صاحب, الیکشنز کے حوالے سے جو جنرل الیکشن ہونے ہیں جس میں ظاہر ہے پنجاب اسمبلی, خیبر پختونخوا اسمبلی, سندھ اسمبلی, بلوچستان اسمبلی, قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے,
12 अगस्त को मुद्दत पूरी हो जाएगी कौमी असम्बली की और अक्टूबर में इलेक्शन ड्यू होंगे, लेकिन ये जो अजीब सा विस्पर है कि शायद इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, 6 महीने आगे हो जाएंगे, पार्लियामेंट के हवाले से कहा गया कि फ़ैसला करेगी, तो पार्लियामेंट में तो आप लोगों की पार्टियां हैं, तो पीपल्स पार्टी क्या चाहती है, हों अक्टूबर में इलेक्शन या पार्लियामेंट फ़ैसला करे? मैं समझता हूं कि 9 मई के हादसात से पहले कुछ डाउट्स थे, 1 पेज पे शायद सब पार्टीज नहीं थी, पर अब मैं समझता हूं कि जो 2 मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे मेरे भाई सेनेटर इरफान ने भी आपको कहा, जो 2 बेसिक मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, प्रेसिडेंट जरदारी और मियां नवाज शरीफ, यानी कि दोनों ये पार्टीज एक पेज पर हैं और यही चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त में हो। अब वो अक्टूबर में हो या नवंबर में हो, उससे ज़्यादा मैं इलेक्शन आगे डिले होते हुए नहीं देख रहा, ना ही ये हमारे फ़ायदे में होगा, ना ही ये मुल्क की बेहतरी में होगा। इलेक्शन का डिले मैं समझता हूँ, और जब जरदारी साहब और मियाँ साहब एक पेज पर हैं तो कोई और तरीक़ेकार नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला आई एम वेरी होपफुल एंड वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारे इलेक्शंस टाइम पर ही होंगे। डॉक्टर साहब, आपने भी कहा कि वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए। नवाब साहब ने फरमाया कि 9 मई के बाद जो सूरत हाल बनी है उसमें इलेक्शन अब होना यकीनी है। क्या फिर यही नज़र आ रहा है कि चूँकि पीटीआई पे मुश्किल टाइम है, वो उनके ख़िलाफ़ केसेस हैं, तो यही एक मोटिवेशनल फोर्स है कि जी अब अक्टूबर में इलेक्शन करवा दिए जाएँ? देखिए, बात ये है कि 2002 में जो असम्बली आई उसका टेन्योर 2008 में पूरा इलेक्शन हो गए। ठीक है, 2008 वाली का 13 में पूरा हो गया, 13 से 18 में पूरा हो गया, तो 18 से 23 में भी पूरा होगा। ये तो एक हवा बना दी है ना, आपने एक हवा बना दिया कि इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। आपके अपने इत्तेहाद से आवाज़ें आती हैं कि जी पार्लियामेंट फैसला करेगी कि 6 महीने एक्सटेंड करें या नहीं करें। वो पार्लियामेंट का राइट था, लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं किया ना। अच्छा, देखें, जब कैबिनेट की मीटिंग के अंदर ये बात डिसाइड हो गई कि हमने नहीं लगानी इमरजेंसी, तो मामला ख़त्म हो गया। उसके बाद और कोई कानूनी तौर पर चारा है ही नहीं, तो अब नवंबर कर सकते हैं तो अब ये जो इत्तेहादी जमातें हैं, मसलन JUI है, ANP है, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, पाकिस्तान अवामी पार्टी है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, क्या वाकई कोई इत्तेहाद की बात हो रही है, एडजस्टमेंट की बात हो रही है, या फिर आप लोग अगर आपस में लड़ेंगे तो फ़ायदा तो फिर PTI उठाएगी? नहीं, हम अपना अपना इलेक्शन सब लड़ेंगे, एक दूसरे के मुखालिफत में। ये फैसला हो चुका, ये फैसला हमारे एंड तक तो हो चुका है, नून लीग की हद तक। लेकिन इसमें मैं एक बात आपको बता दूं कि ये होता ये है कि बाज़ कॉन्स्टिट्यूंसीज की डायनामिक्स इस तरह की होती हैं कि आप ऊपर नीचे कोई सेटिंग कर लेते हो या कोई राइट लेफ्ट सेटिंग कर लेते हो, वो तो हमेशा से होता आ रहा है, वो आगे भी हो जाएगा। लेकिन हमने हमेशा, पीपल्स पार्टी तीर के निशान पे लड़ेगी, हम शेर के निशान पे लड़ेंगे, हम अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगे। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन सीट एडजस्टमेंट में अपने अपने इलेक्शन सिंबल पे तो लड़ते हैं, लेकिन आप वो एक सीट छोड़ देते हैं दूसरी सीट। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये हो सकता है अगर लोकल डायनामिक्स कहीं पे किसी कॉन्स्टिट्यूंसी की ऐसी हुई तो जो है उसको गौर कर लिया जाएगा, लेकिन 99% नहीं होता ये काम, ये भी ध्यान में रखिएगा। 98-99% यानी जो लोकल फैक्टर्स हैं वो बड़े डिफरेंट होते हैं मरकज़ की कंपैरिजन में। बिल्कुल, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 98% अपने सिंबल पे ही लड़ते हैं, सेटिंग भी कोई नहीं होती। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, 1-2% चांस होता है बाद औक़ात कि आप उधर बैठा दें तो हम इधर खड़ा कर लेते हैं, इस तरह हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा जितना मैंने आपको बता दिया। ये भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। बाकी हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे, बाकी पार्टियाँ अपना इलेक्शन लड़ेंगी, जो जीत जाएगा उसके बाद फिर हम देखेंगे कि फिर एडजस्टमेंट फिर उसके बाद हो सकती है, जो अभी हुई। शुएब शाहीन साहब, ज़रा कानूनी नुक्ता मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप माहिर कानून हैं। 14 मई तो गुजर गया, इलेक्शन कमीशन ने पिटीशन दी थी, रिव्यू पिटीशन, अब कल उसकी समाअत होनी है। एक कानूनन अब इसका कोई कॉन्सिक्वेंस अभी भी हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। मैं सिर्फ 1 मिनट बात करके एक बात जो इस्तेकाम पार्टी वाली बात की कि वो क्या इनके लिए कितना बेनिफिशियल है, पर्पज़ उसको बनाने का सिर्फ एक है। हाँ। वो ये है कि वो इलेक्टेबल्स, उनको जितवाना मकसद नहीं है। हाँ। वो इलेक्टेबल्स जो PTI से पहले जीते थे उनको उन हलकों में खड़ा कर दिया जाए। PTI उनकी वजह से, इलेक्टेबल्स की वजह से हुकूमत बना सकी थी, जो भी कहा जा सकता है। नहीं, अब जो है मकसद ये है इनका कि उन हलकों में खड़े करके 10,000, 5,000,
10,000 20,000 50,000 توڑا جائے تاکہ ان کا کوئی بندہ اس میں سے جیت سکے. دیٹ از دی اونلی پرپز, اس کے علاوہ کوئی پرپز نہیں ہے. تو یہ پھر تو انہیں کو فائدہ ہے نا, یہی تو وہ کہہ رہے ہیں, یہی تو وہ مقصد ہے ان کا, یہی تو وہ خوش ہو رہے ہیں, یہی میری رائے ہے. دوسری بات تو یہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہم جیت چکے ہیں, تو جیت گئے ہیں. یہ تو باتیں ہیں نا. اچھا, اس وقت ووٹر کا اضافہ ہوا ہے ان فیور آف پی ٹی آئی, ناٹ کہ ان کا ووٹر ٹوٹا ہے. اس لیے اور ہر حلقے میں خان کے ہیں, جب کبھی موقع آئے گا وہ اس وقت دیکھیں گے. میں بتا سکتا ہوں. اچھا, تو بات جیلم میں کون, فواد چودھری صاحب کی جگہ کون ہے؟ اس کے 4 کینڈیڈیٹس ہیں. اچھا, 4 کینڈیڈیٹس ان کو کوئی جانتا بھی ہے؟ جاننے سے کیا ہوگا, لوگوں نے بلے کو ووٹ ڈالنا ہے. اور ایک بات بتا دوں, یہ جو بھی لوٹے کھڑے ہوں گے نا, ان کا انجام سارے کینڈیڈیٹ سے زیادہ برا ہوگا اس وقت. اب میں آتا ہوں آپ کی اس ایک بات صرف کر کے جو تالپور صاحب کہہ رہے ہیں نا, حافظ نعیم اگر نہیں جیتتا نا, اور یہ لوٹا کریسی کی بدترین مثال اگین قائم ہوتی ہے نا کراچی میں, یہ ہمارے جمہوریت کے اوپر ایک اگین بدنما داغ ہوگا ہم سب کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے کہ جمہوریت پھر ہار گئی. اب میں آ جاتا ہوں عدالت کے اس کیس پہ. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, 14 مئی کا ایک فیصلہ آ گیا 4 کو کہ 14 مئی کو الیکشن ہوگا. 4 اپریل کو فیصلہ آیا, 14 مئی کو الیکشن ہوگا. اب اس کے اوپر الیکشن کمیشن کی پٹیشن آ گئی. ٹھیک ہے, اب وہ آرگومنٹس مکمل ہو کے فیصلہ آ رہا تھا کہ اس کے اوپر ایک نیا لا آ گیا. پہلا لا آیا تھا وہ جو کہ سسپینڈ ہو گیا تھا, ریویو آف ججمنٹ کا. اس کے اندر جس دن آخری ان کے آرگومنٹس ہو رہے تھے, انہوں نے قانون پیش کر دیا کہ جناب اب تو آپ کو اس کو لارجر بینچ میں بھیجنا پڑے گا. اب اس جو وہ والا ہے ریویو آف ججمنٹ والا کیس, اس کے اوپر بھی پٹیشنز آ گئی مختلف, اس کے اوپر نوٹس ہو گیا. تو یعنی اب انہوں نے چلے گا, لمبا چلے گا. بظاہر یہ لگتا ہے, دیکھیں 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ طے ہے کہ یا تو الیکشن کمیشن کی پٹیشن ایکسیپٹ ہوگی, یہ آرڈر ریویو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یا اگر یہ ڈسمس ہوتی ہے پھر اس کا انجام یہ ہوگا کہ پھر اس کا کانسیکوینس ہے کہ جی 14 کو ہم نے کہا تھا الیکشن کراؤ, نہیں کرایا آپ نے. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کنٹیمپٹ ہو گئی. اور وہ کنٹیمپٹ بھگتیں گے وہ لوگ جنہوں نے اس فیصلے پہ عمل. چلیں, مجھے جواب اس کوسچن کا مل گیا. لاسٹ کوسچن ڈاکٹر صاحب, یہ آج بالآخر روس کا تیل پاکستان آ گیا, وہ بھی کریڈٹ لے رہے ہیں پی ٹی آئی والے, آپ بھی کریڈٹ لے رہے ہیں, تو یہ سلسلہ میں کہتا ہوں آگے بڑھے گا, کچھ لوگوں کو ریلیف ملے گا, تیل سستا کرے گی گورنمنٹ. دیکھیں وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی تھی عمر ایوب صاحب نے, کہ سی پیک جو ہے وہ میرے دادا ایوب خان نے بنایا تھا. اب خواب دیکھنے کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے. حماد اظہر تو کوئی خط بھی دکھاتے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں خواب دیکھنے پہ پابندی نہیں ہے. اچھا, دیکھیں نا, میں آج کہہ دوں کہ جی ایک انڈر گراؤنڈ ٹنل بنے گی گوادر سے عمان تک, خواب دیکھنے میں تو کوئی پابندی نہیں ہے نا, جو مرضی دیکھتا رہے, لیکن اس کو ایکچوئل اس کو کنسیو کرنا, اس کا فائنینشیل کلوز کرنا, اس کو ایکچولی جو ہے اس کو ریئلٹی میں کنورٹ کرنا, وہ مشکل کام ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پہلے بھی ہمارا پروون ٹریک ریکارڈ رہا ہے, وہ دوبارہ ہم نے کر کے دکھایا ہے. اور خالی ایک شپمنٹ نہیں آئے گی, انشاءاللہ اور بھی آئیں گی, اور اس کا جو ثمرات ہیں وہ آنے والے مہینوں میں عوام تک پہنچیں گے. ایک میں بات اور کرنا چاہوں گا, ایک آخری بات. انہوں نے میرے بھائی نے کہا کہ کینڈیڈیٹس ہیں ہر ایک حلقے سے, ان کا جو مین کینڈیڈیٹ تھا, ابھی باغ میں الیکشن ہوا, جو ان کا مین کینڈیڈیٹ تھا, ہمارے کینڈیڈیٹ نے لیے 21,000 ووٹ, پی ٹی آئی والے نے لیے 25-26,000 ووٹ, ان کے والے نے لیے 4,000 ووٹ. ٹھیک ہے نا, یہ 4-7 کینڈیڈیٹ والی پارٹی ہے. اور یہ باغ وہ جگہ ہے جہاں پہ لوکل باڈیز کا الیکشن جو ابھی دسمبر میں ہوا ہے, جو دسمبر میں ہوا ہے, وہ لوکل باڈیز میں صفایا انہوں نے کیا تھا. ہم چلیں پوائنٹ آ گیا. بہت شکریہ ڈاکٹر سینیٹر عفنان اللہ صاحب, آپ تشریف لے آئے. شعیب شاہین صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لے آئے. اسی طرح ناظرین, نواب تیمور تالپور صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.